मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरमा और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह अपना अगला सबक पढ़ेंगे जो कि है आयत नंबर 20 और आयत नंबर 21 इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बेल को क्लिक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो अब शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन पस अगर, फ़इन हाजू का पस लड़ते हैं तुझसे, हाजू लड़ना का या झगड़ना का तुझसे, फ़कुल पस कह दो मेरे प्यारे नबी। कुल अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इनसे कह दो, पस कह दो, असलम तो मैंने ताबे किया, वजही अपना मुँह, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, वमने और जो कोई नित्तबान मेरी इत्तिबा करते हैं, और या वो जो कोई मेरे साथ हैं। वकुल और कह दो मेरे प्यारे नबी, लिल्लदीना उन लोगों के लिए, ऊतुल किताबा जिनको दी किताब, ऊतो दी हुई, किताबा किताब यानी ईसाई और यहूदी, वल उम्मीयीना और अनपढ़ लोगों को यानी मुशरिकीन मक्का, असलम तो के तुम ताबे होते हो, फ़इन फिर अगर, असलमु वो ताबे हो जाएं, फ़कद पस तहकीक, फ़कद इह्तदो पस तहकीक हिदायत पाई, अहतदो हिदायत पाना। व इन और अगर, तवल्लो मुँह मोड़ा, फ़इन्नमा पस बेशक जो, अलैका ऊपर तुम्हारे, का के मीनिंग तुम्हारे, अलबलाग पहुँचा देना। फिर अगर उन्होंने मुँह फेरा तो पस बेशक तुम्हारा काम है पहुँचा देना, तुम्हारे ज़िम्मा है पहुँचा देना, या ऊपर तुम्हारे है पहुँचा देना। वल्लाहु और अल्लाह, बसीरुन की निगाह में है, बिल इबाद सात बंदे, यानी अल्लाह की निगाह में है सारे बंदे, या अल्लाह देखता है अपने सारे बंदों को। अब इस आयत में अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है, कह रहा है कि ए मेरे प्यारे नबी, ये लड़ते हैं झगड़ते हैं तुझसे, यानी कहीं से यहूदी आते हैं, कहीं से ईसाई आते हैं। जैसे नजरान का वफ़द भी आया जो सारे 60 बंदों पर मुश्तमिल था, वो लोग भी तो कहते हैं ये झगड़ते हैं तुझसे कि ये इस तरह नहीं, इस तरह ये कैसे, यानी असल में उनको सब कुछ पता होता है, वो जानते हैं कि ये हक पर है, लेकिन माल और दौलत की हवस से वो मानते नहीं हैं, और वजाहत जो उनको मिलती है तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि ये ना छिन जाए हमें से। तो यही वजूहात होती है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और अपने साथ जो उनके पैरोकार थे इतने ज़्यादा तादाद में, उनको भी इस्लाम कबूल करने से रोका। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि ए मेरे प्यारे नबी, ये लड़ते हैं तुझसे, बस तू इनको सिर्फ़ कह दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सिर्फ़ कह दो कि मैंने तो अपना सर
تابع کیا، میں تو تابع ہوا اپنے اللہ کے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ بھی اللہ کے تابع ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کی حکم برداری کرتے ہیں، ایک واحد اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک واحد اللہ کی حکمرانی کو مانتے ہیں۔ اور کہہ دو میرے پیارے نبی اہل کتاب کو بھی، یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی کہہ دو، اور ان پڑھوں کو بھی کہہ دو، یعنی مشرکین مکہ، ان کو ان پڑھ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی سماوی کتاب یعنی اللہ کی دی ہوئی کتاب نہیں آئی، تو ان کو بھی کہہ دو، ان کو اس لیے امیین کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہ ہوں، وہ شاعری بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، لیکن امیین ان کو اس لیے کہا کہ ان کے پاس کوئی سماوی کتاب نہیں تھی، اللہ کی نازل ہوئی کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی جس کے مطابق وہ زندگی گزارتے، ان کو کچھ علم ہوتا اللہ کے ہدایات اور حکم کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، تو اس لیے ادھر ان کے لیے امیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، مشرکین مکہ اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو، اے اہل کتاب والوں سے کہہ دو، مشرکین سے کہہ دو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو اللہ کے، ایک اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہو، یعنی بتوں کو اور کسی بندے کو، کسی پیغمبر کو، کسی نیک بندے کو اس کے ساتھ نہ شریک ٹھہراؤ، تو تم مانتے ہو۔ پھر اگر وہ مان گئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اگر وہ مان جاتے ہیں، تابع ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے پر اپنا سر جو ہے تابع کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں اللہ کے آگے، تو پس تحقیق انہوں نے ہدایت پا لی، وہ تو ہدایت پر آ گئے، وہ سیدھے راستے پر آ گئے۔ لیکن جنہوں نے منہ پھیر لیا تو چھوڑ دو ان کو، اس کا ذمہ میرے پر ہے، آپ کا ذمہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو ان کو، آپ کا کام تھا ان کو خبر پہنچا دینا، خوشخبری سنا دینا، جنت کی، دوزخ کی کا ڈراوا دے دینا۔ اگر اس کے باوجود وہ نہیں مانتے، وہ ہدایت پر نہیں آتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، تو تمہارا کام تھا صرف پہنچا دینا، تم نے پہنچا دیا، باقی کام اب میرے ذمہ ہے، وہ مانے نہ مانے یہ ان کی مرضی، اور یہ ان کا جو ہے عاقبت خراب ہوگا، ان کا آخرت خراب ہوگا، اور دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت۔ اللہ کہتا ہے میرے نظر میں سارے بندے ہیں، میں سب کو دیکھتا ہوں، آپ نے جو پہنچا دیا میں نے دیکھ لیا، انہوں نے جو سن لیا میں نے دیکھ لیا، انہوں نے جو جواب دے دیا وہ بھی میں نے دیکھ لیا، ان کے دلوں میں جو بات آئی ہے وہ بھی میں نے سن لی، تو اس لیے آپ پرواہ نہ کرو، یہ میرے کام میں ہے، آپ صرف ان کو پہنچاؤ۔ اگلی آیت میں ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، وہ منکر ہوتے ہیں، بآیات اللہ، آیات اللہ کی آیتوں سے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وَيَقْتُلُونَ قتل کرتے ہیں، اور وہ قتل کرتے ہیں، اور یا کے میننگ وہ تلون، یقتلون، وہ قتل کرتے ہیں، نبیین، نبیوں کو، پیغمبروں کو، بغیر حق، ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو یأمرون، حکم دیتے ہیں، بالقسط، ساتھ انصاف کے، من الناس، لوگوں میں، یعنی لوگوں میں انصاف کا حکم دیتے ہیں، فبشرہم، پس خوشخبری ہے ان کو، بعذاب علیم، ساتھ عذاب کے، علیم دردناک، یعنی وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو نیک لوگ ہیں، جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو ان کو وہ قتل کرتے ہیں، تو پس خوشخبری سنا دو ان کو دردناک عذاب کی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے اہل کتاب ہے اور
مشرکین ہے ان سب کے بارے میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو کہہ دو کہ تابع ہو جاؤ، نہیں ہوتے تو ان کی مرضی، پھر سزا ان کو ملے گی، آپ کے ذمہ پہنچا دینا تھا۔ اب اس آیت میں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ منکر ہوتے ہیں اللہ کی آیتوں سے، یعنی جو منکر ان میں ہوتے ہیں، جو منہ پھیر لیتے ہیں تو اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق۔ کتنے اہل کتاب والوں نے بھی نبیوں کو ناحق قتل کیا، کس لیے؟ مارو دولت کے لیے اور اپنی لیڈری چمکانے کے لیے، اپنی خواہشات دنیا میں، اپنی خواہشاتوں کے پیچھے جو ہے نبیوں کو قتل کیا، جیسے زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، کافی نبیوں کو اس طرح انہوں نے جو قتل کیا یہودیوں نے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، تو کافی اور نبیوں کو اس طرح نیک صالح لوگوں کو بھی قتل کیا، جیسے کہ سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ادھر ایک جب نبی جو ہے ادھر آتے ہیں ایک بستی میں اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو سارے جو ادھر کے بستی والے ہوتے ہیں وہ نبیوں کی نہیں مانتے اور ان سے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ایک نیک بندہ بھاگ بھاگ کے آتا ہے، وہ کسی اس شہر اس بستی کے 7 ویرانے میں جو ہے عبادت کرتا ہوتا تھا اور بستی سے الگ ہوا تھا، کیونکہ بستی والے بہت خراب حالت میں پڑ گئے تھے اور وہ بہت ناانصافی اور ظلم کر رہے تھے اور شرک کرتے تھے، تو وہ اس بستی سے الگ ہو گیا تھا۔ تو جب سن لیا کہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں تو بھاگ بھاگ کے آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ کیوں نہیں مانتے اللہ کی بات کو؟ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، سچ بات لے کر آئے ہیں، تم لوگوں کے لیے سیدھی راہ بتانے آئے ہیں، اس کی بات مانو۔ وہ لوگ جو ہے اس نیک بندے کو جو بھاگ بھاگ کے آیا تھا ان کی ہدایت کے لیے، ان کو اچھے کام کی حکم دینے کے لیے، انصاف کا حکم دینے کے لیے کہ یہ انصاف ہی تھا نا کہ ان نبیوں کی بات مان لو، تو انہوں نے اس کو اسی جگہ پر قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ وہ جو ہے وہ جیسے ہی ادھر انہوں نے شہید کر دیا، ادھر وہ جنت میں چلا گیا اور جنت میں وہ کہنے لگا کہ کوئی ہو، اس کی خواہش تھی کہ کوئی ہو کہ جائے اور ان کو بتائیں کہ میں ادھر کتنے مزے میں ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسے اپنے بندوں کو ایک دم جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو کیسے ایک دم ان کو جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا زبردست اللہ کا نظام ہے، کتنا زبردست اللہ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی جو ہے رعایت اور کتنی جو ہے محبت کرتا ہے کہ وہ جو ہے آیا تھا انصاف کے لیے ادھر کہ نبیوں کی بات مان لے، اور یہ لوگ ایمان لے آئے لیکن انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے نہیں مانی۔ تو ان کے لیے کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا دے ان کو دردناک عذاب کی۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے اس سے۔ اور اس بندے نے کیا پایا کہ جیسے ہی ادھر روح قبض ہوئی، یہ جیسے ہی ادھر انہوں نے شہید کر دیا، ادھر وہ جنت میں چلا گیا اور کہتا خواہش کی کہ کوئی ہے کہ کوئی ان کو ادھر بتا دے کہ میں کتنے مزے میں ہوں۔ یہ اللہ کی تعالیٰ کی بات ہے، یہ ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، بھائی بھابھیوں اور نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، قبر کی سختی آسان فرما۔ پروردگار یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہماری دعا قبول فرما،
ہماری ساری بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف ختم کر دے اور عافیت والے معاملات دے، آمین ثم آمین۔